अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ इरिगेशन कॉलोनी उस्ताद में। मेरी आँखों में देख रहे हैं ये मदरसा है, ये अनवार मुस्तफ़ा मदरसा है, जिसमें कह रहे हैं कि बाज़ नमाज ज़ोहर यहाँ पे तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। इरिगेशन कॉलोनी है जिसमें माशाल्लाह यहाँ पे सारे ऑफिसर लोग यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल आप वो देख रहे हैं उस्ताद यहाँ पे नमाजी भी मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद हूँ अनवार मुस्तफ़ा मस्जिद शरीफ है, मस्जिद है इरिगेशन कॉलोनी। यहाँ पे जो अफ्तारी की जाती है ये महल्ले वाले करते हैं, नमाजी यहाँ पे रोज़ा पार करते हैं। यहाँ पे कुछ लम्हों के आज़ान होगी, आज़ान के बाद फ़ौरन बाद यहाँ पे इंशाल्लाह अफ्तारी होगा। हम रहमतों और बरकतों का महीना है, निजात का महीना है और अभी वेट है, सिर्फ इंतज़ार है आज़ान का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, व अला आलिका व सहबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वासफडीएम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद गुलाम यासीन ओडानू साहब, जिन्होंने उम्रा की सआदत हासिल की है और आज नशिस्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। सर यहाँ पे उम्रा की सआदत हासिल करने पर हम आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएँ कि कितने दिनों का था उम्रा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिलमुराद भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा करना ये किसी एक बंदे की अपनी ताकत का कमाल नहीं होता। जिसको अल्लाह उसका रसूल चाहता है उसको बुला लेता है। जैसे कि एक आशिक़ रसूल ने कहा है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये सरकार का बुलावा है, जिसको सरकार ने बुलावा कर लिया तो वो सरकार के टुकड़े खाने पहुंच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वीं मरतबा इस फ़कीर को सआदत हासिल हो रही है कि मैं सरकार के दरबार पे टुकड़े खाने जाता हूँ और सरकार मेहरबानी फरमाते हैं। गुज़िश्ता साल भी मैं हाज़िर हुआ था, गुज़िश्ता साल भी मेरे साथ बड़ा काफ़िला था और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 23 बंदे थे, जिसमें लेडीज़ भी थी और मर्द भी थे। जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम 28 फरवरी को यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी PIA की, और 28 को रात को थी तो हम सुबह को उधर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 मार्च तक हम मक्कतुल मुकर्रमा में थे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्कतुल मुकर्रमा की मुकम्मल ज़ियारत भी की। उसके अलावा ताइफ़ के इलाके में भी चले गए, जो मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर आना जाना होता है उसका फासला। तो उधर गए और उधर से भी बड़ा उम्रा है जहाँ से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एहराम बांधा था और उम्रा किया था। वहाँ से पूरे काफ़िले को एहराम बंधवाया, नियत करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पढ़ाया। ये वो मकाम था जहाँ आपने भी पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ वालों के तरफ गए थे दीन इस्लाम की दावत देने, लेकिन ताइफ़ वालों ने हुजूर को झुठलाया और ताइफ़ वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अज़ियतें दी, इतनी अज़ियतें दी, अपने औबाश लड़के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनको हमलावर करने के लिए भेजा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन ज़ालिमों ने पथराव किया, यहाँ तक कि हुजूर सर से पाँव तक खून से लहू लहान हो गए। तो यहाँ तक फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बाग में चले गए, वो बाग भी हमने देख लिया, उसी जगह पे बाग में चले गए, बैठे, वो भी बाग दुश्मनों का था, काफरों का था। इतनी अजियत हुई हुजूर को, इतना खून बहा हुजूर का कि वो दुश्मन भी ऐसे समझो कि उनको भी तरस आ गया और उन्होंने जाके हुजूर को अंगूर पेश किए कि आप अंगूर खाएं। तो हुजूर ने उनको देखा कि दुश्मन है और मेरी अजियत को देखकर मुझे अंगूर पेश कर रहे हैं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर भी खाए
اور اتنی تکلیف تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے انہوں نے حضور کی نالین مبارک اتارنے کی کوشش کی تو نالین اور حضور کا پاؤں چپک گئے تھے خون کی وجہ سے نا، تو جب وہ اتار رہے تھے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو حضور نے اس کو کہا کہ زید آہستہ اتارے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ اسی مقام کو بھی ہم نے دیکھا۔ ادھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی بڑی لائبریری ہے اور دنیا کی بڑی لائبریریوں میں وہ بڑی لائبریری، اس کی بھی زیارت کی، اور ادھر ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کی بھی زیارت کی۔ اس کے بعد 7 تاریخ کو ہم مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ گئے الحمدللہ، اور تقریباً ہم 15 دن مدینہ منورہ رہے ہیں، 15 دن تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ 3 جمعے ادھر پڑھے ہیں، یہ کل جمعہ تھا، اس سے پہلے والا جمعہ ہم جمعہ نماز پڑھ کے ادھر سے نکلے ہیں الحمدللہ، مکہ المکرمہ پہنچے ہیں۔ پھر ہفتے کا دن بھی ادھر ہی تھے، رات کو عمرہ کیا، ہفتے کے دن بھی ادھر ہی تھے، اور اتوار کا دن بھی ادھر تھے۔ اتوار کے دن 2 بجے چیک آؤٹ ہوتا ہے مکہ المکرمہ والوں کا اور مدینہ طیبہ والوں کا، ہوٹل والوں کا، تو ادھر سے پھر ہم 4 بجے نکلے ہیں، بس رات کو پھر 1:45 بجے فلائٹ تھی۔ 25 تاریخ کو الحمدللہ ہم واپس اپنے ملک پاکستان پہنچ گئے۔ سر یہاں پہ یہ بھی بتانا ہے ہمارے ناظرین کو، وہاں پہ یہ موسم کیسا تھا؟ الحمدللہ زبردست موسم تھا، بہترین موسم تھا، اور مکہ المکرمہ کا تو تھوڑا گرم تھا اور مدینہ طیبہ کا تھوڑا ٹھنڈا تھا، اور مدینہ طیبہ میں تو پھر ایسی مہربانی ہو گئی کہ ایک دن برسات ہو گئی، پھر تو مدینہ مدینہ ہو گیا۔ عاشق تو اس برسات میں بھیگ رہے تھے، اس علاقے کے بندے ان کو روک رہے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم سرکار کے شہر میں اور اس رحمت والی برسات کو ڈھونڈتے ہیں، کب ہمیں ملتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے کرم ہوا۔ موسم زبردست تھی، اور ادھر 24 گھنٹے ایسیاں چل رہی تھیں، پھر بھی موسم اچھے ہوتے ہوئے اتنی خیرات ہو رہی تھی، اتنی سخاوت ہو رہی تھی۔ کے حوالے سے بھی بتائیں افطاری الحمدللہ اثر پہلا روزہ ہم نے مدینہ طیبہ میں رکھا، سبحان اللہ، پہلا روزہ سے جا کے 12ویں روزے تک ہم مدینہ طیبہ میں تھے نا، تو الحمدللہ افطاری میں عصر کے بعد یہ دسترخوان لگ جاتے جس کو سفرے کہتے ہیں، دسترخوان لگ جاتے، پھر وہ مدینے کے جو میزبان ہیں ان کو آدمی جو آتے ہیں ان کو بلاتے، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، آپ میرے پاس۔ یہ حضور کا اب بھی معجزہ ہے کہ 5 سے 6 منٹ اذان ملی، 5 سے 6 منٹ کے بعد فوراً بس وہ ہو جائے گا، افطاری بھی ہو جاتی ہے، صفائی بھی ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کمال تھا الحمدللہ، اور اتنی خیرات تھی کہ تقریباً رمضان مبارک میں ہمیں کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، افطاری میں، سحری میں، جہاں سے چلو ادھر سے بھائی وہ خیرات بیچ رہے ہیں، سبیل بیچ رہے ہیں، بھائی کھاؤ پیو۔ سر یہاں پہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی تھوڑا بتانا ہے کہ یہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ٹریول بھی ہے، اور یہاں پہ کتنا پیکیج، کتنا خرچہ آ جاتا ہے یہ بھی؟ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہمارا پیکیج تو جو ہے محترم 2,60,000 میں ہوا تھا نا۔ اس کے بعد پھر کچھ دوستوں کو میں نے فون کے ذریعے رابطہ کیا، میں نے ان کو بلایا، 3 لاکھ اور 3,15,000 میں بھی ہوا۔ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ شوال کے لیے دوست رابطہ کر رہے ہیں، تو شوال میں بالکل بہت کم ہو گیا ہے، اور شوال میں تقریباً 2,20,000 بھی چل رہا ہے، 2,15,000 بھی چل رہا ہے، ابھی کم ہو گیا۔ رمضان مبارک میں ہوٹلوں کا کرایہ بھی بڑھ جاتا تھا، رمضان مبارک کے ہوٹلوں کے کرایے بھی بڑھ جاتے تھے، اور ٹکٹیں بھی مہنگی ہو جاتی تھی، اور الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ہمارا بالکل ہوٹل اب بھی میں کہتا ہوں، اب بھی کوئی جائے، ہمارا ہوٹل 700 میٹر پہ ہے، بس 11 سے 12 منٹ ہمیں لگتے تھے حرم بیت اللہ تک، 11 سے 12 منٹ لگتے تھے ہمیں حرم نبوی تک۔ ادھر مسجد بلال کے قریبی تھے، ادھر ہم جو ہے وہ کبری کہتے ہیں پل کو، دوسری پل جو ہے باب ملک فہد کے سامنے، وہ 900 میٹر پہ ہے، اس سے آگے 200 میٹر ہم تھے۔ الماسا بدر ہوٹل ہے، اس کے پیچھے ہی تھا فندق المروج 2 ہوٹل، اس میں رہتے ہیں، بہترین اکانومی ہوٹل ہے، صاف شفاف ہوٹل ہے۔ کوئی بھی دوست چلنا چاہتا ہے تو بالکل ہمارے ساتھ رابطہ کرے، پہلے دوسری جگہوں پہ رابطہ کرے، فگر ہمیں صحیح بتائے، انشاءاللہ العزیز جو زبان سے بات کریں گے بھئی 700 میٹر پہ ہے تو 700 میٹر پہ دیں گے، جو ایئر لائن بولیں گے وہ ایئر لائن دیں گے، انشاءاللہ تعالی حاجی خوش ہوں گے اور ہمیں دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے گا۔ آخر میں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کو کیا پیغام دیں گے سر؟ بس ان کو میں تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال و ملکیت، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، بس ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لیں،
ایک مرتبہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ جائیں، یہ زندگی کا ایک سفر ہے۔ دنیا آپ بھول جائیں گے، دنیا کے سفر، دنیا کے ٹور آپ بھول جائیں گے۔ جو ٹور، جو سفر بیت اللہ کا ہے اور گنبد خضرا کا ہے، مدینہ طیبہ کا ہے، اور مدینہ طیبہ تو اتنی شان والا ہے۔ تو ایک عاشق رسول مرحوم حاجی غلام نبی محیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، اس کے کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس نے کہا کہ مدینہ شریف جو مزو آ یاد جن تھے، وری بیو دفو ونجن جی ہوندی تانگ تن کے۔ وہ جو مدینہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے مولا تب تک نہیں مارنا جب تک مدینہ ضرور دکھا دینا۔ جی ناظرین، بالکل ہمارے ساتھ نئی بلوچ بھی یہاں پہ پہنچ گئے ہیں استاد کو مبارکباد دینے کے لیے، تو آئیے نئی بلوچ سے کچھ تاثرات لیں گے۔ جی بالکل، ہمارے استاد محترم ہیں اور الحمدللہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 8ویں مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ بچپن سے لے کر آج تک ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان کی تربیت اور رہنمائی کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر موجود ہیں۔ اور استاد سے بھی ہم یہی گزارشات کرتے ہیں کہ آپ یوں ہی سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یوں ہی خوشیاں بانٹتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب کرے۔ سر یہاں پہ یہ بھی بتانا، آپ لوگ امریکہ، لندن، فرانس، جرمن، ہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اگر اس سے اچھا ہے کہ اپنا مدینہ منورہ جائے، عمرہ کی سعادت حاصل کرے، تو کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں مختلف مقامات ہیں، لیکن جو سکون اور جو مزہ مدینہ منورہ کا ہے، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ذہنی اور جسمانی تسکین ملتی ہے، اور آپ کو ایک الگ قسم کا مزہ آتا ہے۔ تو وہاں جانے کا جو مزہ ہے، وہ سکون ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا نئے بلوچ جو آج ہم نے نشست کیا استاد غلام یاسین اڈانا صاحب سے۔ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے وائس آف ڈی ہندوستان بلوچستان۔